कुछ लोग ज़िंदगी में अटकते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, लेकिन वजह तक नहीं जान पाते। वो सिर्फ एक बात दोहराते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों हो रही है। आज हम आपको वो 5 खौफनाक निशानियां बताने वाले हैं जो बताती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की है और तुम्हें पता तक नहीं चला। ये निशानियां ऐसी हैं जो दिल दहला देंगी और आपको झंझोड़ कर रख देंगी, लेकिन शायद ये जान लेना आपके लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निशानियाँ जो ये ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की है और तुम्हें पता तक नहीं चल सका। मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी इंसान अपनी माँ से ऐसे अल्फाज सुन लेता है जो वो सिर्फ गुस्से में कह जाती है या जज्बात में बहकर ज़बान से निकाल देती है, लेकिन वालिदा की ज़बान से निकली हुई हर बात एक दुआ या बद्दुआ का असर रखती है, ख़ास तौर पर अगर वो दिल से निकली हो। ये वो अल्फाज होते हैं जो ज़मीन पर नहीं गिरते बल्कि सीधे अर्श की तरफ जाते हैं, और फिर इंसान ज़िंदगी भर समझ ही नहीं पाता कि ये गिरती हुई किस्मत, ये मुसलसल नाकामियाँ, ये रिश्तों में दरारें, ये बेसकूनी आखिर आई कहाँ से। वो तो बस अपनी माँ से मामूल की बहस समझ रहा था, वो तो सिर्फ एक मामूली तलख कलामी या तलख जुमला समझ रहा था, मगर उसकी माँ की आंखों से बहने वाले आंसू और उसके दिल से निकलने वाली आह ने तकदीर की ज़मीन में वो बीज बो दिए थे जिसके कांटे अब ज़िंदगी को ज़ख्मी कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर माँ रूठी हो, दिल से दुखी हो और उसके लबों से ऐसी बद्दुआ निकली हो जो रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली हो, तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन भी बाप के मुकाबले में माँ की दुआएं और बद्दुआएं कहीं ज़्यादा वज़न रखती हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर किसी माँ का दिल वाकई दुखी हो जाए तो उसके बोले हुए अल्फाज औलाद की पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ऐसे अल्फाज जो दुनिया की कोई दवा, कोई तावीज़, कोई दुआ फ़ौरन नहीं रोक सकती। 5 निशानियां जो ये ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की है और तुम्हें पता तक नहीं चला। सबसे पहली निशानी, बेसबब नाकामियां और रुकावटें। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में हर काम मुश्किल से होता है? ना कोई मंसूबा मुकम्मल होता है, ना कोई ख्वाब पूरा होता है, ना कोशिश रंग लाती है, हर तरफ से जैसे बंद दरवाजे ही दरवाजे हों। बेसबब नाकामियां और रुकावटें समझ नहीं आती, ना बीमारी है, ना गुर्बत की शिद्दत, ना दुश्मनी, फिर भी रुकावटें ही रुकावटें। उलमा कराम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात माँ की ज़बान से निकली बद्दुआ इंसान की तकदीर में ऐसी बंदिश बन जाती है जिसे सिर्फ तौबा और वालिदा की रज़ा से ही खोला जा सकता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ की दुआ जन्नत का रास्ता और बद्दुआ जहन्नुम का गड़ा बन सकती है, क्योंकि माँ का दिल दुआओं का ख़जाना होता है। अगर और वो दिल ज़ख्मी हो जाए तो उसकी बद्दुआ का ज़ख्म उम्र भर नहीं बढ़ता। कुरान मजीद में फरमाया गया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। इस आयत से वाज़ेह होता है कि वालिदैन के साथ बदसलूकी रब की नाफरमानी है और इस नाफरमानी की सज़ा दुनिया में रुकावटों की सूरत में भी आ सकती है। एक बुजुर्ग का कौल है, अगर माँ खामोश हो जाए और दुआ से हाथ रोक ले तो औलाद की किस्मत में फाका लिख दिया जाता है। एक नौजवान इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आया और कहा कि या इमाम, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर मुझे कामयाबी नसीब नहीं होती। इमाम ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारी माँ तुमसे राज़ी है? वो खामोश हो गया, रोते हुए बोला, मैंने उनका दिल दुखाया था। इमाम ने फरमाया, फिर अपनी माँ से राज़ी करो, कामयाबी उसकी रज़ा में छुपी है। लिहाजा अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारी मेहनत रायगा जा रही है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तुम कदम कदम पर नाकाम हो रहे हो, तुम लम्हा भर के लिए सोचो, क्या तुम्हारी माँ तुमसे खुश है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिल से निकली आ तुम्हारे लिए बंदिश बना दी है। 5 निशानियाँ जो ये ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की है और तुम्हें पता तक नहीं चला। में से दूसरी निशानी, सुकून कल्ब का छिन जाना। ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत दौलत या सेहत नहीं बल्कि दिल का सुकून है, लेकिन अगर माँ की दिल आज़ारी के नतीजे में उसकी ज़बान से कोई आ या बद्दुआ निकल जाए तो इंसान के दिल से यह सबसे कीमती नेमत भी छिन सकती है। इंसान बज़ाहिर खुश हो, हंसता हो, खाता पीता हो, सैर करता हो, मगर उसका दिल अंदर से खाली हो, गुमशुदा, टूटा हुआ हो, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे दिल के अंदर कोई घुटन हो जो किसी लम्हे ख़त्म हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, तो इन वालिदैन से उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़को,
اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اف جیسے چھوٹے سے جملے سے بھی والدین کی دل شکنی ہو سکتی ہے، اور اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دل کا سکون چھن جانا بعید نہیں۔ ایک حقائق ہے کہ ایک شخص ہر وقت بے سکونی کا شکار تھا۔ اس نے ہر عمل آزمایا، وظائف کیے، پیروں فقیروں کے پاس گیا، مگر دل کی حالت نہ بدلی۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضرت دل کا سکون غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مگر میں کبھی کبھی ان سے تلخ کلامی کر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پھر اس بے سکونی کی یہی اصل وجہ ہے۔ جب ماں کا دل زخمی ہو تو بیٹے کے دل سے اللہ سکون چھین لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کی رضا مندی اللہ کی رضا ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہیں، دل بے چین ہے، ذہن پریشان ہے، ہر نعمت کے باوجود دل مطمئن نہیں، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ کہیں ماں کے ساتھ ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیا جو اس کے دل کو دکھا گیا ہو، کیونکہ ماں کی بد دعا خاموش ہوتی ہے مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ 5 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا، میں سے نشانی نمبر 3، رزق میں بے برکتی اور تنگی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کمانے کے باوجود بھی جیب خالی کیوں رہتی ہے؟ تنخواہ آتے ہی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ محنت تو ہے لیکن نتائج صفر کیوں ہیں؟ انسان دن رات دوڑتا ہے مگر جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت مسلسل ہو جائے اور ہر کوشش کے باوجود بھی رزق کی تنگی ختم نہ ہو تو ایک لمحہ رک کر اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مظلوم کا دل دکھایا ہے، اور اگر وہ مظلوم کوئی اور نہیں تمہاری اپنی ماں ہو تو پھر یہ بدحالی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا تعلق تقویٰ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل کی صفائی سے جوڑا ہے۔ ترجمہ، اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے؟ تقویٰ کی ضد جو شخص اپنی ماں کو دکھ دے اس کا رزق برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ماں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے اور اس کی آہ زمین کے رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی، یا رسول اللہ، میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، میں محنت کرتا ہوں لیکن برکت نہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، ماں زندہ ہے۔ فرمایا، پھر جا ان کی خدمت کر، ان کی رضا تلاش کر، تجھے رزق وہیں سے ملے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق صرف ہاتھ کی محنت سے نہیں، ماں کے دل سے جاری ہونے والی دعا سے آتا ہے۔ اگر ماں کے دل سے دعا نہ نکلے بلکہ نکلے تو وہ رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانا ہے جن کی زندگی میں رزق کی فراوانی ماں کے چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ جڑی تھی، اور میں نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے جن کے رزق میں ماں کے ایک آنسو نے قحط ڈال دیا۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہیں بار بار تنخواہ سے پہلے ہی ادھار مانگنا پڑتا ہے تو تمہیں ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، تو سوچو کہ کہیں تمہاری ماں کے دل سے کوئی وہ جملہ تو نہیں نکلا جو عرش پر پہنچ گیا ہو۔ کیا اس کے چہرے پر تمہاری وجہ سے کبھی تکلیف یا شرمندگی آئی تھی؟ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ رزق بند ہو چکا ہو، اور دروازے تبھی کھلیں گے جب ماں خوش ہو جائے گی۔ 5 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا، میں سے نشانی نمبر 4، اولاد کی نافرمانی اور بگاڑ۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو نافرمان، بد زبان، بے ادب اور بگڑے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہماری اولاد نافرمان نکلے، ہمارے ہی سامنے ہماری تربیت کو روندتی جائے، ہماری عزت کو پامال کرے، تو ممکن ہے یہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، خصوصاً اگر ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اس کے دل کے زخمی کیا ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کی خاموش ہمارے لیے ایسا عذاب بن جائے جو ہماری ہی نسل میں نافرمانی کی صورت ظاہر ہو۔ قرآن مجید میں نسلوں کے اعمال کے باہمی تعلق کا اشارہ موجود ہے۔ ترجمہ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اپنے بارے میں اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کا خوف ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ویسے ہی ان کی بدعمالیاں اولاد پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک حقائق ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا، حضرت میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، میں نے ہر تدبیر کر لی مگر ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ حضرت نے پوچھا، تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟
وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اولاد تمہارا عکس ہوتی ہے، اگر تم نے ماں کو رلایا تو ممکن ہے تمہاری اولاد تمہیں رلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یہ قانون الہی ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس کی تذلیل کی، تو یہ بد عملی قدرت کے نظام میں ایسی لکیر کھینچ دیتی ہے جو اس کی اولاد کی فطرت میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ پھر وہی اولاد باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے اور ماں باپ کو بے وقت سمجھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو ماں باپ کو بے وقت جانے، ان کی اولاد اسے کبھی اپنا رہنما نہیں سمجھے گی۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں سنجیدہ نہیں لیتی، تمہیں ٹال دیتی ہے یا تمہارے سامنے بدتمیزی کرتی ہے، تو یہ وہ وقت ہے اپنے ماضی میں جھانکنے کا۔ کیا تم نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا، اس کی تذلیل کی یا اس پر آواز بلند کی؟ کیونکہ ماں کا دکھ صرف اس کی زندگی میں نہیں روتا، وہ دکھ نسلوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ 5 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا، میں سے نشانی نمبر 5، عبادت میں بے ذوقی اور دعا کی عدم قبولیت۔ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے تہجد میں آنکھیں نم کر کے دعائیں کی، رمضان کی راتوں میں گریہ وزاری کی، طواف میں رو رو کر ہاتھ اٹھائے مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا، دعائیں مانگی لیکن قبول نہ ہوئیں، عبادت کی لیکن روح کو تازگی نہ ملی، مسجد میں جا کر بھی دل بھٹکتا رہا، قرآن پڑھا مگر دل پر اثر نہ ہوا۔ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ تمہاری عبادتیں ایک ایسی بد دعا کی زد میں آ چکی ہیں جسے تم نے کبھی سنجیدہ نہ لیا ہو، اور وہ ہے تمہاری ماں کے دل سے نکلی ہوئی عبادت صرف جسم کا عمل نہیں، دل اور روح کی شرکت بھی ضروری ہے۔ جب دل زخمی ہو یا کسی مظلوم کی اس دل پر لگ چکی ہو تو پھر عبادتیں بھی بے رنگ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ مظلوم تمہاری ماں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حجاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم مانگتے ہو مگر جواب نہیں آتا، تم سجدہ کرتے ہو مگر لذت نہیں ملتی، تم قرآن کھولتے ہو مگر دل نہیں روتا۔ یہ وہ حالت ہے جسے روحانی زوال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور جب میرے بندے تم میں سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن جب بندہ والدین خصوصاً ماں کا دل دکھا کر آتا ہے اور اس سے معذرت تک نہیں کرتا تو اس کی دعا رکی رہتی ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی ماں اس سے ناراض ہو اس کی دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی، روزہ دار کی افطار کے وقت، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ جب باپ کی دعا اتنی قوی ہو تو سوچو ماں کی بد دعا کتنی مہلک ہوگی۔ ایک حکایت ہے کہ ایک عابد دن رات عبادت کرتا تھا لیکن کبھی روحانی مقام حاصل نہ کر سکا۔ جب اس کے شیخ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس نے اپنی ماں کو تنہائی میں سخت لفظ کہہ دیے تھے۔ ماں نے رو رو کر بد دعا تھی جس طرح تو نے میرا دل توڑا، اللہ تیرے دل کو بھی سجدوں میں نہ جھکنے دے۔ وہی بد دعا اس کی روحانیت کو قید کر گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں کا دل اگر تم سے روٹھ جائے تو پھر اللہ کی محبت تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم عبادت کر کے بھی خشک ہو، اگر تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹتی محسوس ہوں، اگر تم قرآن پڑھو مگر دل میں جذب نہ ہو تو فوراً پلٹو، اپنے ماضی کو جھانکو۔ کیا ماں سے کوئی ایسا رویہ روا رکھا تھا جو اسے رلانے کا سبب بنا؟ کیا کوئی ایسا لمحہ تھا جب تم نے اپنی ماں کی آواز کو نظر انداز کیا، اس کے احساسات کو کچلا یا اس کے وجود کو بے وزن کر دیا؟ اگر ہاں تو عبادت میں بے ذوقی، دعا کی عدم قبولیت، سجدوں میں خشوع کی کمی، یہ سب تمہیں خاموش پکار رہی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے دل سے بد دعا کی تھی۔